अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गर्मी का 61 साला रिकॉर्ड टूट रहा है और सियासी दर्जा हरारत भी गर्म होता जा रहा है। मैदाने जंग बनते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जहां पर जलसे होने थे, आज सियालकोट में पीटीआई के जलसे के मुकाम पर पुलिस ने क्रैक डाउन किया और ये जवाब बनाया कि इजाजत जो है वो मनसूख हो गई है। आंसू गैस शेलिंग की गई, स्टेज उखाड़ने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई और स्टेज जो है वो वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने मसीह बिरादरी की जानिब से एक दरख्वास्त थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम मामला किया और मसीह बिरादरी के कुछ अहम रहनुमाओं ने हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया कि उनकी बिरादरी को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बात की गई इस पे। क्रैकडाउन पर इमरान खान ने ऐलान किया कि वो हर हाल में सियालकोट जाएंगे और अब वीआईपी ग्राउंड में जो है वो ये जलसा हो रहा है जहां पर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। और वाक़े के बाद पीटीआई की कुछ सूबाई क़यादत जो है वो सियालकोट पहुंची और मुतबादिल जगह का इंतजाम करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसा ना हो रोकें आप तो पूरा मुल्क जलसा गाह बन जाए। कुछ और शहरों के अंदर भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इशा के बाद कहा है कि निकलें लोग। सियालकोट में पुलिस को एक्शन, पीटीआई की क़यादत, हुकूमती वज़रा के बयानात, अगर तमाम चीज़ों का आप सामने रखें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत भी फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलेगी। आपने साद रफीक साहब को सुना कि हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने शाबाश दी, एक ट्वीट की जिसमें शाबाश हसन कहा पुलिस के एहलकार को। उन्होंने कहा कि भाई ज़बरदस्त, शाबाश, आपने ये काम किया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पीटीआई की जो अवामी तहरीक है, क्या उसके नतीजे में हुकूमत दबाव में आ रही है और क्या हुकूमत ने पीटीआई से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया? जो बयानात हमें दिख रहे हैं सामने और कि 20 लाख क्या 20,000 लोग भी नहीं आ सकेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब भी लंदन में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं। वो जो इजलास हुआ है उसमें कहा है कि 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। वो अहम फैसले क्या होंगे ये देखना है। वो मईशत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, पीटीआई के खिलाफ क्या सियासी लाएअमल तैयार करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें शायद सामने आनी हैं और इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत पर यह तनकीद की जा रही है कि मुल्क में दो वजीर आजम हैं, दो वजीर खजाना हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ नहीं आ रहा फैसले किस तरह करने हैं। डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इशूज जो है वो अभी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 30 से 40 रुपए बढ़ जानी है 2 दिन के अंदर अंदर। रिजॉल्व होने के बजाय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये इशूज। नून लीग की अपनी सफ़ों से वजीर खजाना के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। वजीर खजाना कहते हैं कि किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा, खुद से फैसले करूंगा। ये एक माहौल जो है वो हमारे सामने इस वक्त है। इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। फैसल वाडा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान डार साहब को, डार बरादरान को आज जो है वो जलसा गाह से और कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अब मसला ये है कि अगर ये काम करना भी था तो उसको वक्त से पहले भी किया जा सकता था। एक रोज कबल वो कहते हैं कि क्यों जो है वो ये इजाजत वापस ली गई और उसके बाद जो है ये सब कुछ किया गया। इससे सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। मौला बख्श चांडियो साहब, सियालकोट में जो पुलिस एक्शन हुआ है, जो हुकूमती इस वक्त पोजीशन है कि बयानात इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इत्तेफाक करती है सब कुछ ठीक हुआ है, इसी तरीके से होना चाहिए था, और क्या दबाव में आ गई है हुकूमत? मुझे नहीं लगता। जो जवाब देने के जिम्मेदारान हैं मिनिस्टर साहबान, वो तो कड़के से बोल रहे हैं और कोई उसमें घबराहट तो नहीं है। हम हुकूमत के हिस्सा है, हुकूमत में है, मेरे कायद उधर वजीर खारजा है, तो बाकी वजीर आज़म अपने तौर पे क्या काबीना के साथ जो मशवरे करेंगे, जो फैसले करेंगे, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि उन्होंने क्या फैसला किया। सर ये जो क्रैकडाउन हुआ है आपके ख्याल में ठीक हुआ है, गलत हुआ है? देखें, हम किसी भी दौर में इसकी हामी नहीं कि सियासी सरगर्मियों को रोका जाए। किसी सियासी आदमी को बंदिश में लाकर हम उस पर प्रेशर डालें, हम कभी हामी नहीं रहे। लेकिन खान साहब के मामले में केस मुख्तलिफ है। ये सारी मुसीबतें, ये सारी बिद्दतें खुद शुरू करके चले गए। मैं तो हंसता हूं जब महंगाई पे तबसरा करते हैं। अभी 2 महीने भी, 1 महीना भी नहीं हुआ है। आप देखें पाकिस्तान का कौन सा आदमी, कौन सा हल्का, कौन सा हिस्सा था जो महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म पर तनकीद नहीं कर रहा था। अब वो कर रहे हैं, चले कोई बात नहीं, सिर्फ अपोजिशन में वो करने चाहिए, हम हामी नहीं हैं। लेकिन ये रास्ते सारे बिद्दतों के, रास्ता रोकने के, लोगों को बंद करने के, तकी रोकने के, जलसों के, ये सारे खान साहब। और मैं आपको बता रहा हूँ अब्बासी साहब, ईमानदारी खास बात बताता हूँ जो मेरे दिल की, मैंने कल भी कहा, रोज़ कह रहा हूँ,
یہ جو راستے ہمارے عمران خان نے دکھائے ہیں سیاسی پارٹی کو اپنے کو آگے کر کے سب کو، یہ راستے اس ملک کو انتشار بھی ایسا ناقابل تلافی انتشار کی طرف لے کے جائیں گے. آپ دیکھ لیں گے. چانٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون بھی وہاں جلسے کر چکی ہے اور 13 میں 2017 میں کہتے ہیں وہاں پہ جلسے ہو چکے ہیں. اگر یہاں جلسہ کر لیتے، کیونکہ وہ ایک الزام آپ لوگوں کے اوپر حکومت پہ یہ لگ رہا ہے کہ مسیحی برادری کو مذہب کارڈ کو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر جلسہ نہ کروانے کے لیے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں ہے وہاں کی صورتحال کا. جہاں تک مذہبی کارڈ کا ہے، یہ سب سے پہلے تو عمران خان نے یہ بدعت شروع کی ہے. یہ کیا تھا نہی المنکر امر بالمعروف، یہ کیا تھا؟ سیاسی جلسے کو یہ کیا نام دے رہے تھے؟ یہ ریاست مدینہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ مذہب کو کون لایا ہے بیچ میں؟ خان صاحب لائے ہیں. چلیں وہ وارڈا صاحب اس کا جواب دیں. 11 مئی کو میں آپ کو بتاؤں کہ حمزہ شہباز صاحب ملے مذہب کو مانتے ہیں، مسیحی برادری کے لوگوں مذہب کو مانتے ضرور ہے، فالو کتنا کرتے وہ دنیا جانتی ہے. لیکن یہ سارے راستے انہوں نے خود دکھائے مذہبی کارڈ کے، اور وہ پہ تنقید نہ کرے میرا خیال ہے. وارڈا صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام راستے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہمیں دکھائے جس کے اوپر ہم آج ایکشن کر رہے ہیں. سیاسی طور پر کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی راستے نہیں ہیں، یہ طریقہ ہم نے آپ سے سیکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے اگر کوئی بھی کرے. دیکھیں عادل صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ. چانڈیو صاحب کی تو نہ انوالومنٹ ہے نہ ان کی پارٹی کی انوالومنٹ ہے. یہ تو گلو بٹ سٹائل سے جو حکومت چلائی جاتی رہی ہے، ہمیشہ ایک ہاتھ پیر پہ نون لیگ کا اور ایک ہاتھ گلے پہ، ہمیشہ سے رہا ہے. پہلے مزاحمت کرتے ہیں، پھر پالش کرتے ہیں، چیری بلاسم لگاتے ہیں ہاتھ اور زبان سے، اور پھر مفاہمت کر کے دوستی کر لیتے ہیں، پھر بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں ساتھ. تو یہ تو پاکستان کی لیبارٹری میں پچھلے 65 سال سے ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے ایک گھٹیا قسم کا، اور یہ چلتا جا رہا ہے. لیکن اس بار پرابلم یہ ہو گئی کہ یہ میری، آپ کی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں رہی، اب اس میں ہو گئی پاکستان کی عوام انوالوڈ. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مفرور اشتہاری بھگوڑا جو کورٹ میں جس کا بھائی نے بانڈ سائن کیا، وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے. نواز شریف ٹیکس پیئرز کی منی کے اوپر، پیسوں کے اوپر سارے کے ساری کابینہ اپنے باپ کا ملک سمجھ کے، اپنے باپ کا پیسہ سمجھ کے جاتے ہیں. ایک مفرور اشتہاری مجرم سے پلان کرتے ہیں کس طرح ملک چلانا ہے، اور سارے سٹیک ہولڈرز تالی بجاتے ہوئے اس کا تماشا دیکھتے ہیں. تو اس تماشے کے بعد تو مجھے خود ہنسی آتی ہے. پھر بڑے بڑے بلند دعوے اور بڑی بڑی باتیں سب سے آپ کروا لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جو خود کنوکشن کی طرف ہے اور جن کا والد کنوکٹڈ ہے، وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہی شاباش، یعنی کہ وہ انفلیٹ کر رہی ہیں، انڈورس کر رہی ہیں کہ بدماشی کا راستہ. دیکھیں میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم طاہر القادری والے لوگ نہیں ہیں جن مظلوموں کے اوپر آپ نے گولی چلائی اور آج تک اس کا انصاف نہیں ہو سکا. ہمیں گولی چلاؤ گے، ہم گولی کھائیں گے. ہم گولی چلانے والے نہیں ہیں، لیکن جو عوام کا مجمع ہے اور عوام کا جو سمندر ہے وہ کئی ریاکٹ کرنے پہ آ گیا تو بڑے بڑے سورما جو ہے نا اس طوفان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جہاں عمران خان سے پہلے عوام انصاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لے اور رستہ بنا لے. وہ بھی نہیں ہم چاہتے، نہ ہم سری لنکا جو ان کی پوری کوشش ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم تو نالائق تھے، ہمیں کہا گیا، ہم نااہل تھے، ہم نکٹو تھے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا. جنہوں نے 35 سال اس ملک کو تباہ کیا، وہ 35 سال کے بعد پھر ان کو سلیٹ سے کالا کھٹا کر سفید کر کے پاس کر کے واپس کرسی پہ بٹھا دیا. انہوں نے کیا کیا ملک کا؟ اب آپ مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ڈالر آپ کا 200 کراس ہونے والا ہے، پیٹرول آپ کا 200 کی طرف آنے والا ہے. عام آدمی پس جائے گا. سازش اپنی جگہ پر، جو حکمران ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آقاؤں کی غلامی کے لیے کہ اب اڈے بھی دیں گے، یہاں سے عام مظلوم بیچارے معصوم لوگوں کو دوسرے کی جنگ میں مروائیں گے بھی ہمیشہ کی طرح، مال بھی بنائیں گے، دھڑلے سے بدماشی گنڈا گردی بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر رضوان ٹائپ لوگ جو کہ ایماندار لوگ تھے ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نیک کام کیا تھا، سیدھا کام کیا تھا. جیسے فرد دم عائد ہوتی تھی شہباز شریف اور حمزہ پہ، اس کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. ایسے بہت سارے قتل بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کو تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 عادل صاحب یہ کہ انصاف ہم نے آج تک سنا تھا کہ انصاف ہوتا ہے ثبوت پر، لیکن ہم نے دیکھا، میں اپنے کیس کی مثال دوں گا،
کہ اخباروں کی سرخیاں اور ٹی وی کی ہیڈ لائنز کے اوپر خواجہ آصف کی انٹینشنز مانی گئی. ہمارے لیے میرے لیے قانون کچھ اور تھا. خاقان عباسی کی بہن کا ایگزیکٹلی میرے ایسا کیس تھا. میرے لیے قانون کچھ اور تھا, اس کے لیے قانون کچھ اور تھا. سی ایم صاحب کے لیے قانون کچھ اور تھا, سملر کیس میرے لیے کچھ اور تھا. مرحوم رحمان ملک صاحب سملر کیس, ان کے لیے قانون کچھ اور تھا, میرے لیے کچھ اور تھا. جس الیکشن کمیشن نے مجھے میرے ساتھ کیا, ریپ اور مرڈر نہیں لگایا, باقی سب کچھ لگا دیا, اس کے اپنے بندے سرکاری پولیٹیکل نوکریاں لیتے, 2 عہدوں پہ بیٹھتے اور وہاں سے نوکری سے مال بناتے, اور کمپنسیشن میں ہم جیسوں کی بلی چڑھا کر ان کو کرسیاں دے دیتے ہیں, ہماری الیکٹڈ کرسیاں. ہم ہر فورم پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, فائنلی جو ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے. سب فورمز میں الیکشن کمیشن کا سٹانس ہے کنڈکٹ, میرا کنڈکٹ. اوکے, مجھے اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کنڈکٹ کیا ہے, جنہوں نے فیصلے کیے ان کا کنڈکٹ کیا ہے, یا ریپسٹ, قاتل, چور, منی لانڈر, بھگوڑا, اشتہاری, سارے کے سارے کنڈکٹ والے, سب کے لیے قانون کچھ اور ہے, ان کے کیسز کے لیے قانون کچھ اور ہے. ان کو بار بار دو ہی ہیں, دوسرا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جب آپ بولیں آپ بول بھی نہیں سکتے, ہم اندھے بھی ہو جائیں, ہم بہرے بھی ہو جائیں, فیصل واڈا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اور پیر بھی کٹا لیں, وہ ہوگا نہیں. یہ تو میں مانتا ہوں. فیصل واڈا صاحب, ان کے ساتھ ظلم ہے. جی جانڈیو صاحب کوئی بات کریں. میں کہہ رہا ہوں یہ مظلوم ہے, یہ تو میں مانتا ہوں. یہ سارے مظالم ان پر ہوئے ہیں, یہ 4 سال مظالم برداشت کرتے رہے ہیں حکومت میں رہ کر بھی, وہ تو میں مانتا ہوں. ان ظلم جو ظلم ان پر ہوئے اس کی وجہ سے کسی کو بولنے نہیں دیں گے. میں ان کی ہمدردی میں ہوں. ساری زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہے, جو کچھ انہوں نے کیا. پوری فہرست بتائیے آپ کو کیا کیا ہوا. بالکل بالکل بالکل, یہ تو ہمارے مظالم بتائے. میں کہتا ہوں آپ اپنے لیڈر سے پوچھ کے آپ اپنا کارنامہ بتائیں. ایوان وزیر اعظم میں آپ ادارہ کوئی کھولنا چاہ رہے تھے, آپ کون سا ادارہ کھولا آپ نے؟ میں تو بڑی باتیں آپ تو بہت باتیں, انہوں نے تو بڑی باتیں کی, میں تو چھوٹی باتیں پوچھ رہا ہوں. آپ نے کون سے گورنر ہاؤس کی باہر کی دیواری گرائی ہے, بتائیں ذرا. آپ نے کس منسٹر کا پروٹوکول چھڑوایا ہے؟ جو میں چھوٹی اتنی سی باتیں بتا رہا ہوں. ہم بڑے کام نہیں, بڑے کام تو آپ نے کہہ گئے ہیں, کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جو واڈوا صاحب بول رہے ہیں وہ یہی ہے. آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ نے یہ نہیں کیا, تو یہ نہیں کہ ہم نے کیا, نہیں اس نے کیا کیا, اس نے کیا, یہ جواب ہوتا ہے. وزیر اعظم بھی وہی جواب دیتا ہے. اور آج میری یہ بات سن لیں واڈوا صاحب, یہ اتنا تلخ لہجہ اس شخصیت کا کبھی نہیں رہا ہے. یہ لہجہ وزیر اعظم کا اور 3-4 اور وزیروں کا رہا ہے. واڈوا صاحب کا کیوں یہ لہجہ ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا. ان کو تو کچھ بیٹریاں لگی ہوئی تھی, آپ کو کون سی بیٹری لگی ہوئی ہے؟ اتنا تیز, اتنا ترش لفظ استعمال آپ کر رہے ہیں. آپ تو ہے ہی نہیں, یہ تو ڈیزائن آپ کی نہیں ہے. آپ تو پیار بھرے وہ تو ایسے ہی بولتے تھے سر, کبھی چلا کے بولتے تھے. بخدا کبھی آپ واپس کریں, میں الفاظ وہ تو اسی طرح بولتے آپ چلائیں واپس. میں کہتا ہوں یہ الفاظ کبھی بولے انہوں نے؟ ہاں یہ الفاظ دوبارہ ظاہر ہے کئی الفاظ ایسے بولے, یہ بولتے لیکن آواز لب و لہجہ تو سخت ہوتا تھا. فیصل واڈا کہہ رہا ہوں, الفاظ کا جو چناؤ انہوں نے کیا ہے وہ تو وزیر اعظم بولتے تھے, وہ دوسرے جو انفارمیشن والے وہ بولتے تھے, دوسرے تھے. چانڈیو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تو بولتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہی بات ہوتی ہے نا ان کی حکومت میں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, معیشت خراب ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, اس 1 مہینے 1.5 مہینے میں حکومت آپ کی جو ہے وہ ڈیسائسو نظر نہیں آ رہی, فیصلہ سازی میں اس کو مسائل آ رہے ہیں, وہ کوئی کلیئر کٹ پوزیشن نہیں لے رہے. عوام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ یہی کر رہے تھے اور اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے, وہ فرق کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے عوام. آپ سے کہہ رہے ہیں 4 سال میں جو انہوں نے کیا ہے اس کو 1 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے. یہ 4 سال ایک ہی زبان بولتے رہے. کیا سابقہ حکومت, سابقہ حکومت, سابقہ حکومت, وہ چوروں کی حکومت. تو 4 سال یہ بھی تو یہی بولتے رہے, وہ میاں صاحب, وہ پیپلز پارٹی. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, چلے 1 مہینے کا ہمیں تو 1 مہینہ بولا ہے نا, 1 مہینے کا کمپیریزن چلیں, 1.5 مہینے کا آپ 4 سال سے نہ کریں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وزیر خزانہ جو ہماری اطلاعات ہیں یہ کہتے رہے کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے 30-40 روپے بڑھانی ہے, اور وزیر اعظم جو ہے وہ انکار کرتے رہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے رہے, وہ انکار کرتے رہے. حکومت دباؤ بھی لے رہی ہے, جلسوں کا دباؤ بھی آ رہا ہے, اوپر سے معیشت کا دباؤ بھی آ رہا ہے. فیصلے کریں نا, اچھے کریں برے کریں, فیصلے کریں, پیسے بڑھانے بڑھائیں, نہیں بڑھانے نہ بڑھائیں. لیکن ٹھیک ہے, اب یہ فیصلہ تو وزیر اعظم کریں گے. میں تو جو پالیسیاں ہیں ان کی بات کر سکتا ہوں. بٹ آپ اتحادی ہیں نا, آپ کی پر ذمہ داری ہے.
پیپلز پارٹی والے ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب نہیں، وہ اس کی وجہ وہ تو حکومت نہیں، ایسے نہیں، ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا تو ہوں یہ درست کیا کہ غلط کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جو مسائل حل کرنے جیسے وہ فوراً حل کرنے چاہیے، لوگوں پہ سے بوجھ ہٹانا چاہیے. جی واڈا صاحب، یہ تو الگ بات. آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں عادل صاحب، چانڈیو صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، لیکن چانڈیو صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ چانڈیو صاحب. ویلکم بیک. فیصل واڈا صاحب، جو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ ایک مہینے کا حصہ، ایک مہینے میں تو وہ آپ ہم سے حساب نہیں لیں، لیکن ظاہر ہے یہ سوال تو اب پاکستان کے عوام کے سامنے ہے کہ سیاستدانوں کے پاس ہی ان مسائل کا اب حل ہے. وہ کہتے ہیں ہم ابھی آئے ہیں، ان کا 4 سال کا میس ہے، ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں، ہمیں ٹائم لگے گا، ہم کوشش کریں گے. آپ کہتے ہیں یہ آئے کر کے دکھا دیتے اگر کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ظاہر ہے کمپلیکس ایشوز ہیں، اور کمپلیکس ایشوز ہمیشہ جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ سے ہی ریزالو ہوتے ہیں. تو آپ لوگ obviously جو اس وقت جس سٹیج پہ جا رہے ہیں، یہ جو آج ہوا ہے، اگر اس قسم کے کچھ واقعات 1-2 اور ایونٹس ہوتے ہیں تو کیا 20 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے وہ دھرنا شرنا اور یہ لانگ مارچ وغیرہ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں عادل صاحب، پی ایم صاحب نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا، اور جیسے میں ویکینڈ پہ آیا تھا، میں صبح واپس پہنچ رہا ہوں اسلام آباد. تو دیکھیں اب یہ پش کر رہے ہیں، اور پش کرتے ہوئے میں آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے ایک بات کروں. اب اس پورے ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں، تصادم کی طرف لے جانے میں، اس مشکلات کا حل کرنے میں ایک راستہ ہے، عزت سے الیکشن کر دیے جائیں. اب الیکشن کرنے کی ڈھٹائی یہ ہے کہ نون لیگ کہتی ہے ہم تو بدماشی کریں گے، غنڈہ گردی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، ہمیں تو امریکہ نے بٹھا دیا، ہماری سلیٹ صاف ہو گئی. اور ایف آئی اے نے فردر جرم کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فردر کیسز کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. تو چوری بھی حلال ہو گئی ہے. پہلے بھی 35 سال کی چوری حلال نہیں، اب بھی حلال ہو گئی. اب جو حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس تماشے کو چلنے دیتے ہیں، وہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اب کلیکٹیو ذمہ داری کا طریقہ کیا ہے کہ ایک سین ذہن آ کے یہ کہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو الیکشن کی طرف لے جاؤ، اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ صاف ستھرے الیکشن کرا لو. اب یہ اس کا فیصلہ کون 2 لوگ ہیں یا کون سے 2 چیزیں ہیں جو کروا سکتی ہیں. یہ ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ، آگے سامنے بدماشی ہوتی ہے، نون لیگ کہتی ہے ہم نہیں کرتے. سر وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. یہ فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ الیکشن کب کرایا جائے. عادل صاحب دیکھیں، فیصلہ تو ہم گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے اور ضرورت پڑی تو پیر رکھ کے بھی کروا لیں گے، کیونکہ اب ہمارا فیصلہ نہیں ہے. اب عمران خان کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. لیکن واڈا صاحب ایک طرف پاکستانی عوام ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ چیف الیکشن کمشنر کو بھی تبدیل کرانا چاہتے ہیں، وہ تو حکومت اور لیڈر آف دی اپوزیشن کراتے ہیں نا. تو جب آپ ان کو کہیں گے کہ جی وہ تبدیل کریں، وہ کیسے کرائیں گے؟ میں کل بھی یہ سوال پوچھ رہا تھا، میرے سامنے ابھی بھی یہ سوال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کرانا ہے نا. میرا بھروسہ ذاتی طور پہ بھی، جتنی ظلم اور ذاتی بربریت میرے ساتھ ہوئی ہے، میرا تکیہ اور بھروسہ سپریم کورٹ پہ ہے. میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ اپنے محترم ججز کے سامنے ثبوت لے گیا ہوں کہ جو فیصلہ الیکشن کمشنر کر رہا ہے وہ خود ایک بے ایمان آدمی ہے، ایک نااہل آدمی ہے، ایک جھوٹا آدمی ہے. دو پوزیشنز لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو سر آپ ان کو لائے کیوں تھے؟ لے کے ہم نے بلیک اینڈ وائٹ اس کا کاغذ دے دیا ہے. تو آپ ان کو لائے کیوں تھے اگر آپ لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو؟ نمبر 1 سر میری بات سنیں نا. آئین شکنی بھی ہمارے اوپر، آرٹیکل 6 بھی ہمارے اوپر، نااہلی بھی فیصل واؤڈا کے اوپر، باقی سب کے اوپر رہی. عمران خان کے اوپر بھی وہی کیسز، پولیس کی بدماشی بھی ہمارے اوپر، کیسز بھی ہمارے اوپر. اور جن کے کیسز ہیں، جو کنڈکٹ سے بھرے ہوئے کیریکٹر والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جن کے کیسز 35 سال سے چل رہے ہیں، جن کے اوپر قتل، چوری، بے ایمانی، جنہوں نے ججز کو بدنام کیا، جنہوں نے انسٹیٹیوٹس کو، ہمارے اداروں کو بدنام کیا، ان کے اداروں کے سربراہوں کو نام لے کے برا بھلا کہا، وہ سب کی معافی ہو سکتی ہے. اور ہمارا مینڈیٹ چھین کے ان کو کالے سے سفید کر کے ان کو 0 کے آگے 10 لگا کے 100 مارک دے کے لے آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، پاکستانیوں کا مسئلہ بن گیا ہے. دیکھیں عادل صاحب، آپ کتنے پروگرامز کر لیں، آپ 100 پروگرام کر لیں، آپ چانڈیو صاحب کو بلائیں، آپ مجھے بلائیں. یہ میرا اور چانڈیو صاحب اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. پاکستانیوں نے اپنی آنکھوں سے
دیکھ لیا ہے. لیکن مجھے بریف کامنٹ دے دیں, مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب تو ان کی تعریف کرتے تھے, خان صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی ان کی تعریف کی کہ وہ بہت اچھے ہیں, ہم ان کو لے کر آئے ہیں اور یہ سارا. اب وہ ایک دم آپ کو پتا چلا, مطلب اگر, اور ابھی آپ جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ان کی انکلینیشن ہے کہیں, یا ان کی عادل صاحب, ہاں عادل صاحب آپ سے ملنے کے بعد اور آپ کے پروگرام کے بعد ہی آپ گیج کر سکتے ہیں اور آپ کی ہسٹری کے ساتھ وقتاً کہ آپ ایماندار یا نہیں ہیں. الیکشن کمشنر نے خواجہ آصف, باقی تمام ادارہ سمیت, خواجہ آصف کے کیس اور میرے کیس میں انٹینشنز کا فرق کر دیا. قانون میرے لیے کچھ اور کا. اچھا, آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ میرا سملر کیس آپ کے خلاف ہو گیا, مجھے کچھ اور کہیں اور کھڑا کر دیا. اوکے, اچھا سنیں نا, مجھے کہیں اور کھڑا کر دیا. اچھا, اس کے بعد ایک منٹ عادل صاحب پلیز 2 منٹ دیجیے گا. اس کے بعد خاقان عباسی کی بہن, اس کا کیس کے اندر اس کو فیور کر دیا, مجھے کر دیا, سر یہ بتایا نا آپ نے مجھے, کھڑا کر دیا, سی ایم کا کر دیا. اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ عادل صاحب میں کہاں جاؤں؟ اچھا پھر مجھ سے سوال کیا کنڈکٹ, تو جو کنڈکٹ والے لوگ ہیں سر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کیا آپ نے اور آپ کیا کریں گے آگے؟ تو جب آپ کو نا انصافی ملے گی تو پھر آگے دیکھیں عادل صاحب, اچھا ٹھیک ہے سر, میں آپ کا پوائنٹ آگے کیونکہ دیکھیں عادل صاحب ایک منٹ, عادل صاحب ایک منٹ, چانڈی صاحب ایک منٹ, محبت ہے جب آپ مجھے میرے کنڈکٹ پہ سوال اٹھائیں گے, میرے بیوی بچے گزریں گے اس چیز سے, میری شادی شدہ بہن بھائی اس چیز سے گزریں گے, اب رلا ہوگے کیا, لوگ ہیں ان کی پگڑیاں نہیں اچھلیں گی, اب ہم ڈبل پگڑی اچھالیں گے. اوکے, ثبوت کے ساتھ ان کو کٹہرے میں لائیں گے, کالی بیڑوں کو. یہ تو آپ نے سن لیا, وہ کہتے ہیں اب ہم ڈبل پگڑیاں اچھالیں گے. عوام کے پاس کیس چلا گیا ہے, کیس اب کچھ بندوں میں نہیں رہا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں میڈیا. انہوں نے پہلے بھی, میرا بھی سوال لے لیں تاکہ دونوں کا پہلے بھی کسی کی پگڑی کو محفوظ نہیں ہونے دیا. انہوں نے پورے پاکستان کی پگڑیاں اچھلوائیں پی ٹی آئی نے. یہ جو رواج ڈالا ہے انہوں نے, یہ دیکھنے لینا, یہ کسی کی پگڑی سلامت نہیں رہے گی. یہ آپ غیر سیاسی راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتے پھرتے ہو. کیا کہہ رہے ہو, اگر عوام الیکشن کمیشن پہ آ گیا تو کیا مطلب ہے, آئے نا. اگر عوام نے یوں کر دیا تو اس کا مطلب کر رہے ہو ہم گورنر نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی ایسے کبھی ہوتا ہے, صدر پاکستان کا یہ چاچا کی جاگیر ہے, نہیں ہٹے گا آئینی طریقے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ راستے جو آپ دکھا رہے ہو, مجھے آپ سے اعتراض نہیں ہے, آپ کے ساتھ جو شخصی ظلم ہوئے ہیں, ناحق ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, اس میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, واڈا صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہے اس میں آپ ان کے ساتھ ہیں. واڈوا ہمارا دوست ہے, سیاسی آدمی ہے, میں ان کی بات نہیں, لیکن جو پارٹی راستہ دکھا رہی ہے ایسا ملکوں میں نہیں ہوتا. جس ملک میں یہ راستہ اختیار کرے گی سیاسی پارٹی اور سابقہ حکومت, وہ ملک بھی انتشار کا شکار منتشر ہو جاتا ہے. پی ڈی ایم بھی الیکشن کمیشن کے سامنے جا چکی ہے, پی ڈی ایم بھی جانے کا کہتی رہی ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, آپ لوگ بھی جانے کا, اس وقت یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے اور ان کے احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے احتجاج کے دوران ہمارے رہنماؤں کی تقریریں بھی سن لیں, ان کے احتجاج پہ ان کی تقریریں بھی سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے لوگوں کو وہ بھی سن لیں, ہم نے کیا کہا. ابھی ان کو برا لگ رہا ہے, کل تک آپ ایس پی جنیجا کو کس انداز سے مار رہے تھے راستے پر, اب آپ کو یاد آ گیا ہے سارا معاملہ. ایس پی ہیں, ڈریس میں تھے, ایسے سرے عام ان کو مار رہے تھے. آپ بھول گئے ٹیلی ویژن پر حملہ, آپ بھول گئے وزیر اعظم کے گھر پہ حملہ. آپ تو بہت پرامن سیاسی آدمی ہیں, یہ واڈوا صاحب کی بات نہیں ہے. واڈوا صاحب تو ہے پرامن آدمی. یہ وہ پارٹی ہے جو یہاں بڑا امر بالمعروف اور نہی المنکر کا پیغام لائی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی ساری باتیں مذہبی رنگ میں اگر ہو رہی ہیں تو یہ اس ملک کے بدقسمتی ہے کہ آپ اس ملک کو منتشر کرنا چاہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ظاہر ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ کا ایک سیاست کا وسیع تجربہ ہے, آپ نے جیلیں, آپ نے مارے, آپ نے سارے واقعات دیکھے ہوئے, تاریخ آپ کے سامنے سیاست. یہ ہائی ہینڈڈنس جو ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کی, جب سیاسی طور پر آپ چیزوں کو مس ہینڈلنگ شروع کرتے ہیں, ہمارے سامنے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہے, نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی ہے 77 کی. کیا یہ چیزیں, اس قسم کے واقعات جب شروع ہوتے ہیں, حکومتوں کو سوٹ کرتے ہیں, فیور کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں؟ یا ایک اور چیز کہ آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی حالات اس طرف جائیں گے یا ٹھیک ہو جائے گا؟ پاکستان میں کڑوی بات بھی ہے, لیکن میں کہنے کو تو ہر وقت تیار ہوتا ہوں. پاکستان میں اس قسم کی جو آپ نے بات کی ہے, پی این اے, یہ خان صاحب کی جو ٹیلی ویژن پہ حملے ہیں, یا جو ابھی بات, یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. یہ صرف سیاسی پارٹی نہیں کرتی. کون سی بیٹری ان کو لگتی ہے جو ایسا ہوتا ہے؟ آپ پی این اے کی بات کرتے, پی این اے کی بات تو کھل کے آ گئی تھی.
وہ تو انہوں نے کہہ دیا, جو پی این اے کے سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا معاہدہ تو حکومت کے ساتھ ہو گیا ہے, جنرل ضیاء نے نہیں کرنے دیا. یہ تو بات چھپی تو نہیں تھی. ایئر مارشل اصغر نے بات کر دی, کھل کے بات کی تھی. تو جن تحریکوں کا آپ مثالیں دے رہے ہیں نا, وہ خود بخود نہیں تھی. تو سر وہ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کر رہا ہے, آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بیٹری لگی ہے. امریکہ بہت دور ہے, یہ کوئی 10 ایٹم بم بنا رہے ہیں امریکہ کو گرانے کے لیے کہ ان کو امریکہ دشمن بن گئی ہے. یہ مقامی حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں ایسے. میں اب چھوڑے, ابھی واڈوا صاحب سے نہیں لڑائی کرتا. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں, یہ آپ کے ذریعے عادل بھائی میں آج ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں. یہ جو خان صاحب راستہ دکھا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو, یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ راستہ ملک کو منتشر کر دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ آپ ہر جگہ فوج کو لے آؤ گے, فوج سے گولیاں چلواؤ گے, پھر وہ اچھا ہوگا؟ آپ ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک طریقہ کار ہوگا, ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ایک طریقہ, ایسے کیسے چلے گا ملک؟ ملک کو غیر جانبدار حکومت چلائے گی نا. آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ کون سی آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ اگر ہماری حکومت آئی تو آپ دیکھ لینا. نہیں, ابھی جو آپ کی حکومت ہے ان حالات سے کیسے نمٹے گی؟ اس حکومت کو میں معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی. اس حکومت کو تو میں اپنی حکومت نہیں کہہ سکتا. آپ اس کو اپنی حکومت نہیں کہتے؟ یہ ایک مخلوط حکومت ہے, ایسے بہت ساری پارٹیاں بٹ فیصلے تو کلیکٹیو ہوتے ہیں نا, کیبنٹ کے ڈیسیژنز. بہت سارے فیصلے ہیں, اختلافات کے باوجود اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہو جاتے ہیں, کوئی اس میں نہیں ہے. میں کوئی اصول کے خلاف اونرشپ لینی پڑے گی نا ان ڈیسیژنز کی, قیادتیں لیں گی. میں تو ایک کارکن کے ساتھ تجزیے کی طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں. ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ فوری طور پہ جو ان کو اصلاحات کرنے ہیں حکومت کو وہ کریں اور انتخاب میں جائیں. ایک بریک کے بعد واڈا صاحب اس کا جواب لیں. ویلکم بیک. جی واڈا صاحب, بریک سے پہلے جو ہے وہ چانڈیو صاحب نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں, بات رکھی. انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ تو ہمدردی کرتے ہیں لیکن اداروں کے معاملات میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چیزوں کو وہاں لے جا رہے ہیں جہاں پر نقصان ہوگا, فائدہ نہیں. دیکھیں عادل صاحب, میں تو اداروں کو ڈسکس کرنے کے حق میں ہی نہیں ہوں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میرا خیال ہے کہ 3 چیزیں ہیں. یا آپ تصادم سے روک لیں جو سب کا آئینی فرض بھی ہے, کیونکہ آئین اور آئین کی بہت بات ہوتی ہے اس ملک کے اندر. آئین اور قانون کے سب بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں اس ملک کے اندر. تو آئینی اور قانونی طور پہ وہ حق ادا کریں یا سیدھا الیکشن کرا دیں. یا تصادم کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں, یا آپ آئین اور قانون کی پاسداری کے ٹھیکیدار ہیں اور سب اس کا ٹھیکہ اٹھاتے ہیں, وہ بیچ میں آ جائیں, اور یا آپ سیدھے الیکشن کرا دیں. چوتھا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. اور آپ کا جو تکیہ اور بھروسہ ہے وہ 2 اداروں پر ہے جو جن کے پاس چارج بھی ہے کہ وہ پاکستان کو افراتفری سے نکال دیں. وہ کون ہے؟ ایک سپریم کورٹ ہے جس کی منومن سب عزت کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں. دوسرا کون ہے؟ پاک افواج. وہ کہے بیچ میں آئے کیونکہ وہ بھی اپنے لوگوں کو تصادم کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی, اپنے ملک کے اندر افراتفری نہیں دیکھنا چاہتی, توڑ پھوڑ نہیں دیکھنا چاہتی. اور ان کو سب کو دونوں اداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نون لیگ کی طرز سیاست ہے غنڈہ گردی, بدماشی اور گولی چلانا. یہ ہے کہ سب ایک طرف انہیں کہتے ہیں کہ آپ دور ہو جائیں, ہٹ جائیں. جب وہ دور ہو جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, پھر ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں. یہ بھی کہتے رہے ماضی میں, ابھی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں افراتفری ختم کرنے میں یہ 2 ہی ادارے رول پلے کر سکتے ہیں. جی 30 سیکنڈز. میرا یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ چاہتے ہیں اپوزیشن والے, حکومت والے, وہ ترامیم کریں جن کو مشکوک ہیں, جن اقدامات سے عوام کا اعتماد انتخابات پہ قائم ہو جائے وہ ایکشن کریں اور انتخاب کریں, لوگوں کے حوالے کر دیں. تو اس وقت اس ٹینشن کو صرف اسی طرح ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے بغیر, کیونکہ جب ایک سائیڈ لیکن مسلم لیگ نون کی تو یہ مسلم لیگ, خان صاحب نہ قانون مانتے ہیں, نہ کوئی اخلاق کی بات مانتے ہیں, نہ کوئی سماجی اور تاریخی پس منظر میں کوئی روایتوں کی امین ہے, ان کا کوئی کلچر ورچر تو ہے نہیں. تھینک یو سو مچ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ اپنے پروگرام دیکھا. عادل عباس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.